पवित्र है कि पैगंबर का जो पैर का निशान है, वहाँ से मिट्टी उठाया, मुट्ठी उठाई और वो उसमें डाल दी। तो उसने क्या किया कि वहाँ से मुट्ठी उठाकर वो चीज़ उसमें डाल दी थी। मेरे नफ्स ने मुझको ऐसा ही समझाया कि उसके दिल ने उनको इस तरह ही करने लगाया, ऐसे ही कहने कहा, उसके दिमाग में आया। और शैतान जबकि उसे ये सिखा गया हो कि उसका ही ये मतलब शैतानी, क्योंकि उसने तो वादा कर रखा था कि और ये मतलब वचन लिया था कि मैं तो क़यामत तक बहकाऊँगा, आगे से भी पीछे से भी तेरे बंदों को अल्लाह के। तो अब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम गए तो शैतान को भी, इब्लिस को भी चांस मिल गया, और ये उसकी करतूत थी हो कि उसने उसके दिल में ये बात डाली हो। आयत नंबर 97 मूसा ने कहा कि दूर हो, अब तेरे लिए ज़िंदगी भर ये है कि तू कहे कि मुझको ना छूना, और तेरे लिए एक और वादा ये है जो तुझसे टलने वाला नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूँकि अब उसने लोगों को इस तरह से इन्वॉल्व कर दिया था कि वो किसी एक बेजान चीज़ को रब माने, जो ना बोलती हो, ना उनका जवाब देती हो, ना फ़ायदा पहुंचाती हो, ना नुकसान पहुंचाती हो, इस चीज़ में डाल दिया उसके दिल के कहने पर। यानी ना हारून का भी नहीं माना, उनके भाई का। तो उसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने धुतकारते हुए कहा कि दूर हो, अब तेरे लिए ज़िंदगी भर ये है कि तू कहे कि मुझको ना छूना, और ये कहा कि अब तू ये कहता रहेगा कि मुझको ना छुओ, और तेरे लिए एक वादा ये है जो तुझसे टलने वाला नहीं, और तू अपने इस माबूद को देख जिस पर तू बराबर मोतकफ रहता था, कि अब तू उसी माबूद को जिसकी मतलब तू जिसकी इबादत करता था, अब उसको ही देखते रहे कि जिसको तूने इबादत के लायक बना लिया था। हम उसको जलाएंगे, फिर उसको दरिया में बिखेर कर बहा देंगे, और तेरे सामने हम उसको जला भी देंगे और दरिया में बिखेर कर बहा देंगे। और इससे फिर ये भी साबित हो जाए कि अगर ये माबूद होता तो फिर वो तो ख़त्म हो जाता, और माबूद कैसे ख़त्म हो सकता है, दुनिया को बनाने वाला कैसे ख़त्म हो सकता है। और शायद ये ऐसी भी उसको फिर चाहे हो सकता है कि बीमारी भी का भी ये बात हो कि मुझको ना छूना, इस तरह से वो कहे। मतलब ये दो चीज़ें इसमें समझ में आती है। बहरहाल मुफस्सिरीन से आप इसकी और तफसीर देखें। आयत नंबर 98 तुम्हारा माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज़ पर हावी है। आयत नंबर 99 इसी तरह हम तुमको उनके अहवाल सुनाते हैं जो पहले गुजर चुके, यानी अल्लाह कह रहा है, इस तरह हम अहवाल सुनाते हैं, उनके हाल सुनाते हैं जो पहले गुजर चुके, और हमने तुमको अपने पास से एक नसीहतनामा दिया है। आयत नंबर 100 जो उससे एराज करेगा, दूरी इख्तियार करेगा, वो क़यामत के दिन एक भारी बोझ उठाएगा। आयत नंबर 101 वो उसमें हमेशा रहेंगे और ये बोझ क़यामत के दिन उनके लिए बहुत बुरा होगा। आयत नंबर 102 जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएंगी और मुजरिमों को उस दिन हम इस हाल में जमा करेंगे कि खौफ से उनकी आंखें नीली होंगी, यानी क़यामत के दिन उनकी आंखें नीली होंगी मुजरिमों की। आयत नंबर 103 आपस में चुपके कहते हो कि तुम सिर्फ 10 दिन रहे होगे। मतलब वो क़यामत के दिन एक दूसरे से आपस में कहेंगे कि शायद हम सिर्फ 10 दिन तो रहकर आए, इतनी जल्द है क़यामत। आयत नंबर 104 हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कहेंगे, जबकि उनका सबसे ज़्यादा वाकिफ़कार कहेगा कि तुम सिर्फ एक दिन ठहरे। और उसमें उनका सबसे ज़्यादा जो जानने वाला, जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला, जो सबसे ज़्यादा उनका आलिम है, जिसको वो मानते थे, वो तो कहेगा कि 10 दिन भी नहीं, कम से कम हम एक दिन तो रहकर आए होंगे, तकरीबन ऐसा लगता है, इतनी फास्ट है ये दुनिया। आयत नंबर 105 और लोग तुमसे पहाड़ों की बाबत पूछते हैं, यानी पहाड़ों के मुतालिक पूछते हैं, कहो कि मेरा रब उनको उड़ा कर बिखेर देगा। कि लोग पूछते हैं कि फिर क़यामत के दिन उन पहाड़ों का क्या होगा। और इससे पहले अल्लाह ने यह भी कहा है कि पहाड़ों को अल्लाह ने ज़मीन पर इसलिए रख दिया, मतलब एक तरह से ठोक दिया है, वरना अगर ये पहाड़ नहीं रहते तो दुनिया पूरी हिलती रहती और लोग भी उसे हिल डुल कर इस तरह से दरहम बरहम हो जाते। और क़यामत के दिन अल्लाह उनको उड़ा कर बिखेर देगा, इन्हें रुई की तरह उड़ जाएंगे वो पहाड़। आयत नंबर 106 फिर ज़मीन को साफ मैदान बनाकर छोड़ देगा
اور زمین کو ایک صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ آیت نمبر 107، تم اس میں نہ کوئی کجی دیکھو گے، نہ کوئی عیب دیکھو گے، اور نہ کوئی اونچان، مطلب اس میں نہ، یعنی اب جیسے کہ ہمارے پاس جو زمین ہوتی ہے کہیں پر اونچی، کہیں پر چھوٹی، کہیں پر بڑی، تو قیامت کے دن بالکل ہموار سیدھی چپاٹ اس طرح سے ہو جائیں گی، کچھ اس میں اونچ نیچ نہیں دکھائی دے گی، اور کوئی عیب نہیں دکھائی دے گا۔ تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، اور جتنے لوگ یہ آوازیں نکالتے تھے، اور جتنی بھی آوازیں زمین پر نکلتی تھی، تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی کہ اس دن صرف اللہ کی آواز نکلیں گی۔ تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گی، اور ایک سرسراہٹ کے سوا تمہیں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ آیت نمبر 109، اس دن سفارش نفع نہ دیں گی، کوئی کسی کا سفارش نہیں کر سکیں گا، کوئی کسی کی اپیل نہیں کر سکے گا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ تم صاحب سے تھوڑا ریکویسٹ کرو نا، کوئی ریکویسٹ کام نہیں آئیں گی، مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو، اور وہ بے شک ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف اس شخص کے بنا سوا جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو کہ تو بول بندے، تو سفارش کر۔ لیکن وہ سفارش صرف ان کی کریں گے جو ذرہ برابر بھی کم سے کم ایمان لے کر آئے۔ کافروں کے لیے تو ہم وعدہ ہے، ان کے لیے سفارش نہ ہوں گی، شرک کرنے والوں کے لیے نہ ہوں گی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 110، وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پکڑ سکتے کوئی اس علم کا۔ آیت نمبر 111، اور تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اس حی و قیوم ہمیشہ رہنے والی ذات کے سامنے تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر چاہے وہ بادشاہ ہو، پھر چاہے کتنی بھی اکڑ والا ہو، کتنا ہی غرور و گھمنڈ والا ہو، سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہو، جو ظلم کرتا رہا ہو، ایسا شخص ناکام ہو کر رہے گا، ان سکسیسفل ہو کر رہے گا، فیل ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 112، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ بھی ایمان رکھتا ہوگا تو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ اور جس نے صرف نیک کام کیے ہو اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا تو اس کو نہ کسی زیادتی کا، یعنی اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اس کو نہ زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ آیت نمبر 113، اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے۔ اس طرح سے مطلب سزاؤں کے متعلق اور آنے والے حالات کے متعلق جو انہیں عذاب سے متعلق جو بیانات کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ڈرے یا ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے، کہ وہ لوگ سوچیں کہ یار سچ میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہوگا، اور وہ اس کا اقرار کرے کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہوگا اور وہ ایمان لا لے یہاں تک کہ۔ آیت نمبر 114، پس برتر ہے اللہ، بادشاہ ہے حقیقی، یعنی حقیقت کا بادشاہ تو، اصل بادشاہ تو اللہ ہے، اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تکمیل کو پہنچ نہ جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نبی سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو جلدی ہوگی کہ کاش یہ قرآن جلد سے جلد اتر جاتا ساتھ، اور چونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ اور رک رک کر پڑھو، اور آپ بھی یہ جو ویڈیوز ہوں گے تو بعد میں سال بھر اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب اسے کم سے کم ایک دن تو بھی روز ایک سورہ ختم کرتے رہے رمضان کے بعد۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس قرآن کو مکمل ہونے میں جلدی نہ کرو، یعنی قرآن کے مکمل ہونے میں، قرآن کو لینے میں، اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ اس کی وحی جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے، اور کہو کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم کو اور زیادہ کر، اور زیادہ بڑھا، کہ بے شک ہم بھولتے رہتے ہیں اور علم تو اتنا ہم لے بھی نہیں سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا،
وہ کتنے علم والے تھے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کا تو پھر ہر بار اللہ نے کہا بھی ہے کہ وہ علم والا ہے, تو اللہ کا علم تو بالکل ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم سے اتنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ 2-4 دن پہلے صبح کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں یا شام میں کیا کھایا ہو, سوائے اس کے کہ اگر وہ کوئی اسپیشل ڈش ہو یا پھر کوئی یادگار چیز اس کے ساتھ جڑی ہو. ہم پورے ہفتے کا یہ کیلکولیشن نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا کھایا ہو. بے شک انسان بھولنے والا بھی ہے, اور علم والا کتنا زیادہ اللہ ہے. تو اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے, آمین. آیت نمبر 115. اور ہم نے یعنی اللہ نے آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا تھا. یعنی یہی بھولنے والی چیز کہ وہ بھول گیا, اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان میں حوصلہ نہ پایا تھا. پھر آیت نمبر 116. اور جب ہم نے یعنی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا, مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا. ابلیس نے انکار کر دیا. آیت نمبر 117. یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو ہم نے سورہ بنائے ہیں اس کے ویڈیوز آپ اسے دیکھے, اس میں ابلیس نے کہا تھا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ انسان تو مٹی کا ہے, میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جبکہ آگ تو اوپر جاتی ہے اور یہ مٹی جو ہے تو نیچے گرتی ہے. تو اس کہتے ہوئے اس نے انکار کر دیا تھا, اس کو ایٹیٹیوڈ اور گھمنڈ آ گیا تھا. آیت نمبر 117. پھر جب ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہ اے آدم یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے, پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤں گے. تو یہ بات شاید اس بات کا حوالہ دے کر اللہ نے کہا ہو کہ آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اے آدم یہ بلا شبہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو شیطان ہے ابلیس ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, تو کہیں وہ تم دونوں کو اس جنت سے نہ نکلوا دیں. اس جنت جو ہم نے عطا کی ہے اس سے کہیں نکلوا نہ دے, پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ گے, پھر تم اس سے محروم ہو جاؤ گے اس جنت سے. آیت نمبر 118. اور یہ بات بھی کتنی مطلب کہنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہونے والی ہے, وہ زمین میں پھینکے جائیں گے, زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اختیار دیتے چلتا ہے. اس نے یوں نہیں کی ہر چیز, یہاں تک کہ فرعون کے پاس کا بھی جو ابھی واقعہ جو گزرا کہ اس نے پھر بھی فرعون کے پاس نرمی سے بات کرنے کے لیے کہا, حالانکہ اللہ کو معلوم تھا یہ تو مردود غرق ہونے والا ہے, یہ تو نہیں ماننے والا ہے. لیکن اللہ کتنا اختیار دیتا ہے بندوں کو کہ ایک موقع فراہم کرتا ہے. اور اللہ نے بعض جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے دعائیں سنی ابراہیم علیہ السلام کی ان کی, تو بے شک اللہ دعاؤں کے ذریعے بھی تقدیریں بدلتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. آیت نمبر 118. یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے. تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کو نہ بھوک لگیں گی اور نہ تم ننگے رہو گے, یعنی کہ اللہ نے لباس تم کو ایسا عطا کیا ہوگا کہ تم ننگے نہ رہو گے. تمہیں لباس بدلنے کی تک مطلب ایسی اس کی بھی زحمت نہیں کرنے پڑے گی, تم کو ٹینشن ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہے نہ لباس بدلنے کا ہے. جنت کے مزے لو, بس جنت میں رہو. آیت نمبر 119. اور اس کے ساتھ اللہ نے کہا اور تم یہاں نہ پیاسے ہوں گے اور نہ تم کو دھوپ لگیں گی. اب بھوک تو کھانے سے مراد ہے, اب پیاس پانی سے, کہ تم کو یہاں تک کہ پانی پینے کی بھی ٹینشن نہیں ہے اور نہ تم کو دھوپ لگیں گی کسی قسم کی. آیت نمبر 120. پھر شیطان نے ان کو بہکایا, اس نے کہا کہ اے آدم کیا تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤ کہ جو ہمیشہ رہنے والا یہاں پر جو رہے گا, ہمیشہ تم رہ سکو گے, اس کا درخت میں بتاتا ہوں. اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی کمزوری نہ آئے, اور ایسی بادشاہی کہ جس میں کبھی کمزوری نہ آئے, کہ تم کبھی کمزوری نہیں ہوں گے. آیت نمبر 121. پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے ستر یعنی دونوں کے لباس ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. ان دونوں نے کیا کیا؟ اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے ستر, ان دونوں کے لباس یعنی ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے.
اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اور پھر دونوں نے کیا کیا کہ اب شرم کا یہ عالم تھا کہ دونوں نے، حالانکہ میاں بیوی تھے، لیکن یعنی کہ جنت میں رہتے رہتے ایک تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی، جب وہ سو رہے تھے، ایسا مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی پسلی سے، وہ بائیں جانب کی پسلی تھی ایسا کچھ لکھتے ہیں، مطلب مفسرین بائیں یا دائیں جو بھی ہے، تو ایک پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور اب وہ دونوں تو میاں بیوی تھے۔ اور لیکن اس طرح سے جب درخت کا پھل کھانے کے بعد ان کے لباس اتر گئے تو وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے اپنے آپ کو۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب معلوم تھا کہ وہ اس درخت کے قریب جا سکتے ہیں تو اسے اکھاڑ کر ہی پھینک دیتا۔ بے شک اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا تھا پھل کھانے سے پہلے کہ ٹھہر جاؤ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی علم سے واقف ہے کہ وہ کس طرح سے فیصلے کرتا ہے، بے شک ایک اختیار دیا، اور شاید اس لیے بھی نہ روکا ہو کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں اس کی انہیں سزا ملے، اور چاہے اور کچھ اس طرح سے بھی ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرے، اور ایک حساب سے اب جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور شیطان بھی اگر انہیں وہاں سے بہکا نہ سکیں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والی اگر وہاں سے اگر اولاد ہوتی تھی تو وہ جنت کے پھل کی طرف شیطان ان کو ورغلاتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز بھی بتا دی کہ اگر نافرمانی کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اور ایک یہ چیز بھی بتا دی، اور ایک یہ چیز بھی سکھا دی کہ پھر اب وہ دعائیں کرے، اللہ سے ڈرے، کہ اپنی غلطی کو یاد کرے۔ بہت ساری چیزیں، اب اللہ ہی حلیم اور علیم ہے، بے شک وہ جانتا ہے اس کے کیا تدبیریں ہوں گی۔ اور آدم نے اپنے رب کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گئے، تو آدم علیہ السلام اپنے رب کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بھٹک گئے۔ آیت نمبر 122 پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پھر اس کے بعد اس کے رب نے یعنی اللہ ہی نے اس کو نوازا، بس اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ پھر جب وہ پھینکے گئے اور پھر وہ فجر کا وقت تھا، پھر آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ہدایت دی۔ آیت نمبر 123 خدا نے کہا، اللہ نے، کہ تم دونوں یہاں سے اترو۔ اور اس بات پر ایک جنرل نالج کے طور پر ہم آپ کو ایک ٹاسک دے رہے ہیں، ایک کام دے رہے ہیں کہ آپ وہ دعا نکال کر یہاں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ وہ دعا کون سی تھی عربی میں جو آدم علیہ السلام نے کی تھی، وہ آپ اسے کمنٹ باکس میں کریں، اور اس کا ترجمہ بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 123 خدا نے کہا، اللہ نے، کہ تم دونوں یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو مطلب تم دونوں یعنی کہ انسان، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا۔ کہ جو شخص بھی یعنی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ کی ہدایت جو انسٹرکشنس آ گئے اس کو فالو کر لے گا تو وہ گمراہ نہ ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں، اور نہ وہ محروم ہوگا، وہ انلکی نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 124 اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا، دوری اختیار کرے گا، تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، وہ تنگی میں جیے گا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 125 وہ کہیں گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا، کہ میں تو دیکھ سکتا تھا، اب میں اندھا کیوں ہو گیا؟ آیت نمبر 126 ارشاد ہوگا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو تم نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، تو اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ کہ جب تمہارے پاس پروف بھیجے جاتے تھے، نشانیاں بھیجی جاتی تھی تو تم ان سے منہ موڑ لیتے تھے، تم نظر انداز کرتے تھے۔ اب ہمارا دن ہے کہ ہم آج تم پر کچھ خیال نہیں کریں گے کہ اب تم آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہو کر اٹھے ہو۔ آیت نمبر 127 اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے گزر جائے، جو لمٹ کراس کرے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 128 کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروپ ہلاک کر دیے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے ہیں،
بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 129 129، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور مہلت ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر ایک بات پہلے سے طے کی نہ ہوتی کہ قیامت آنے والی ہے، اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی کہ شیطان کو بھی مہلت ملی تھی کہ بہکا، کتنا بہکانا ہے، تیرے رہیں گے اور میرے رہیں گے، تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، کہ جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، وہیں عذاب میں وہیں پر گرفتار ہو جاتے، وہیں جہنم۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے بتائی ہے کہ کیوں اس نے قیامت کا دن رکھا ہے، کیوں اس نے ڈے آف ڈومز رکھا ہے، کیوں اس نے حساب کا دن رکھا ہے، اور کیوں اتنی مہلت دی ہے۔ اور اس میں ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس مہلت میں ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہ بنیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ آیت نمبر 130، بس جو یہ کہتے ہیں کہ اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تسبیح کی اور حمد و ثنا کے اوقات کچھ بتائے ہیں کہ اس کی تسبیح تم سورج نکلنے سے پہلے کرو یعنی سحر کے وقت، اس کے ڈوبنے سے پہلے کرو یعنی مغرب کے وقت، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو رات جب ہو جائے، اور دن کے کناروں پر بھی کہ دن کے مطلب بیچ میں۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بیچ کی نماز اللہ کو پسند ہے اور اس کی فضیلت ہے عصر کی نماز۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ کی تسبیح کے حساب سے ہر طرح سے کرو، ہر وقت میں کرو، جب تم کو ملے موقع۔ اور سورہ علم نشرہ میں بھی آگے ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ جب تم کو مطلب موقع ملتا ہے تو تم اللہ کی طرف رجوع ہوا کرو۔ آیت نمبر 131 133، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جن کو ہم نے یعنی اللہ نے ان کے گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے انہیں دنیا کی رونق دے دی ہے، کہ اس چیز کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو، ایسی چیزوں کو بھی نہ دیکھو۔ یعنی کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں آج کل، عالی شان بنگلہ، بڑا محل، سونے کی کار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس متعلق یہ کہا ہے کہ ہرگز، اور ایسا نہیں کہ پیسہ وغیرہ یہ چیزیں بری ہے، بے شک جن کے محلے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلطنتیں بھی بخشی ہے وغیرہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اس آیت کی وجہ سے کہ دنیا ہی کے لیے جو مانگیں گا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں ہی دے دے، تو ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ شاید یہ سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے۔ اور جو یہ مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دیتا ہے، تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھی چیزیں نہ مانگیں۔ بے شک آپ محلوں میں رہے، بے شک آپ اچھی چیزیں مانگے، بے شک آپ سونے کی کار میں گھومیں وغیرہ سب، لیکن آپ کو اللہ سے منہ نہیں موڑنا ہے۔ یہ اس چیز سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ آیت نمبر 131 میں تو ہم اسے پڑھیں گے۔ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جن کو ہم نے یعنی اللہ نے ان کے لیے ان کے کچھ گروہ کو ان کی آزمائش کے لیے انہیں دنیا کی رونق دے دی ہے، کہ دنیا میں اچھی لگتی ہے، رونق دے دی ہے، اور تمہارے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور بہتر تو تمہارے رب کا دیا ہوا رزق ہے جو زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 132 132، اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے پابند رہو۔ اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے پابند رہو، تم بھی پابندی کرو، لوگوں کو بھی پابندی کا حکم دو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، کہ اللہ نماز پڑھنے کا بول رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں یہ چیز بھی بتا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا بول رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی سیلری دو کہہ رہے ہیں کہ کچھ رزق دو کہہ رہے ہیں۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، یہاں اللہ نے کہا ہے رزق تو ہم دیں گے، رزق تو تم کو ہم دیں گے، اور یعنی اللہ دیں گے، اور بہتر انجام تو تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ اور بہتر انجام تو یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی جائے، متقی ہو کر زندگی جی جائے۔ آیت نمبر 133 اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کو اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی؟
لوگ کہتے کہ اپنے رب کے پاس سے کوئی اور نشانی لاؤ، یعنی ہر کسی کو کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ کیا اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی، اگلی کتابوں کے پروف نہیں پہنچے. آیت نمبر 134 134. اور اگر ہم یعنی اللہ ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے. یعنی یہ لوگ دوگلے ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ڈبل اسٹینڈرڈ ہونے کا ان کا ایک چیز بتائی ہے، منافقوں کی علامت بتائی ہے کہ جب تم ان کو یہ کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں بھیجی، حالانکہ ان کو اگلے لوگوں کی کتاب کے ذریعے دلیل پہنچ گئی ہے، پروف پہنچ گئے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی ڈائریکٹ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، تو کہتے کہ اللہ تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجے تھے، اگر تو رسول بھیجتا تھا ہم کو کیا معلوم تھا یہ چیز کرنی تھی یا نہیں. رسول آتے تھے تو ہم ان کی اتباع کرتے تھے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کر لیتے تھے. تو ڈبل اسٹینڈرڈ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. آیت نمبر منافقوں ہی نہیں بلکہ کفر کرنے والوں کا اور شرک کرنے والوں کا، کیونکہ منافق تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے بھی کہتے تھے اور بعد میں پلٹ بھی جاتے تھے پیٹھ پیچھے، اور ان کے سامنے ایسا محسوس کرتے تھے کہ ہم تمہاری قوم میں سے ہی ہے، تم میں سے ہی ہے. تو یہ ایک حساب سے مشرک اور کافر لوگوں کے لیے ہے کہ جو مانتے بھی نہیں تھے اس طرح سے. اور بہتر تو اللہ جانتا ہے، اور باقی مفسرین اس کی اچھی تفسیر کر سکتے ہیں. آیت نمبر 135 135. کہو کہ ہر ایک منتظر ہے، ہر ایک انتظار میں ہے، تو تم بھی انتظار کرو. یعنی قیامت کے دن کا یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے. آئندہ تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ دکھانے والا ہے اور کون منزل تک پہنچنے والا. آئندہ مطلب اس کے بعد تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ والا ہے، کہ کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور کون منزل تک جا پہنچا، اور کون کس کو سکسیس مل گئی، کس کو کون اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک جا پہنچا. تو یہ تھا سورہ طٰہٰ. اب ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سورہ الانبیاء پڑھیں گے. آپ اپنے سب دوستوں کو ان کو بھی سورہ اگر اچھے لگتے ہو تو بھیجے، اور رمضان کے علاوہ بھی یہ بار بار پڑھتے جائے تاکہ ہمارے دلوں سے میل جو کاربن جمتے جاتا ہے وہ دور ہوتا رہے. اور بیل آئیکن دبا کے رکھے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.